अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह ताऊज़ के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप सब ने प्रैक्टिस की होगी और जो जो मौक़े हैं इसको पढ़ने के आपने उसमें पढ़ा होगा उसको। आज हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। इसको हम जो शॉर्ट में कहते हैं वो कहते हैं बस्मल्लाह। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखते हैं कि कुरान शुरू होता है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह से ही शुरू होता है। बाज़ कहते हैं ये सूरत का हिस्सा होता है और बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये एक मुस्तक़िल एक अलग आयत है। ठीक है, अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाह, बा हम कल भी पढ़ चुके हैं। बा का मतलब होता है साथ और इसके बहुत सारे माने होते हैं। हम इसके काफ़ी सारे माने इंशाअल्लाह ताला आगे भी पढ़ेंगे। तो ये एक हर्फ है और यहाँ पे इसका माना साथ का आया है। इसके अलावा उलेमा कहते हैं कि इसके यहाँ बहुत सारे माने उलेमा बताते हैं तफसीरों में। यहाँ पर ये जो बा आया है इसका एक माना होता है इस्तिआनत का, यानी कि बा मदद के लिए है कि मदद के साथ, तेरी मदद के साथ, यानी कि अल्लाह ताला की मदद के साथ। एक माना है इसका मुसाबिहत का, यानी कि साथ का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका मतलब साथ होता है, जो ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, यानी कि अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ, अल्लाह की याद के साथ। एक माना उलेमा कहते हैं इसमें है तबर्रुक का, यानी कि बरकत के लिए, यानी कि जहाँ भी अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है वो चीज़ क्या हो जाती है, उसमें बरकत होती है, खैर कसीर होती है उसमें। इसी तरह एक बा है कबूलियत का, अलबाउल लिल कबूल इसको कहते हैं, यानी कि अल्लाह मेरे इस काम को कबूल कर ले। हर काम के हर आगाज़ किसी भी काम का हम करते हैं तो हम उसको किस तरह से करना चाहिए, बिस्मिल्लाह के साथ करना चाहिए। और ये अल्लाह का हुक्म भी है। पहली ही वही, जैसे कल बात हुई थी हमारी इंट्रोडक्शन के कुरान में, कि पहली वही क्या थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी कि इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ। तो जब ये नाजिल हुई आयत तब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहा करते थे, और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आयत नाजिल हो गई तो आप ये पूरा जुमला पढ़ने लगे थे। ठीक है, अब ये यानी कि जब हम बिस्मिल्लाह कह रहे हैं तो ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। ठीक है, और ये लिखा हुआ भी है हमारे सामने, दोनों ही बातें हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर जैसे मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ा रही हूँ तो अभी बा का मतलब है साथ। हम अगर साथ लें, वैसे तो मैंने आपको बा के कई सारे माने बताएं, अगर बा का मतलब साथ लें तो। फिर इसके बाद है बिस्मि, इस्म। इस्म किसे कहते हैं, इस्म कहते हैं, इसमें अलिफ गिर गया है इसका और सीन मीम दिख रहा है हमें, तो इस्म कहते हैं नाम को। आपने सुना भी होगा नाउन को कहते हैं, है ना। तो नाम, नाम साथ नाम, अल्लाह अल्लाह, और उसके बाद है अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम बार बार रहम करने वाला। तो ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है, यानी कि अल्लाह साथ साथ नाम अल्लाह, अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम बार बार रहम करने वाला। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़ ये देखते हैं कि इसमें अल्लाह के नाम के साथ, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, लेकिन अल्लाह के नाम के साथ क्या, यानी कोई फ़ेल नहीं आ रहा है। फ़ेल का मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि मैं अपने बेटे के साथ, अब मैं बेटे के साथ आई, मैं अपने बेटे के साथ गई, मैंने अपने बेटे के साथ खाना खाया, मैं अपने बेटे के साथ पढ़ रही हूँ, मैं अपने बेटे के साथ पढ़ा रही हूँ, क्या चीज़, फ़ेल कोई नहीं आया। आगे क्या आई हैं, दो सिफ़ात आई हैं अल्लाह ताला की, अर्रहमान और अर्रहीम। फ़ेल यहाँ मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, इसे कहते हैं फ़ेल महज़ूब है। क्यों महज़ूब है, क्यों नहीं है, क्यों मिसिंग है, क्योंकि अगर यहाँ पर आता कि मैं पढ़ने के लिए मतलब पढ़ने से पहले आता तो बिस्मिल्लाह अक़रा आता है, या खाने के लिए आता तो अकलतु आता, इस तरह से आता कि बिस्मिल्लाहि अकलतु, मैं अल्लाह के नाम लेकर खा रही हूँ, या मैं अल्लाह का नाम लेकर पढ़ रही हूँ। अगर कोई फ़ेल आ जाता तो फिर बिस्मिल्लाह उस फ़ेल के लिए ही हो जाती,
لیکن یہاں پر فعل نہیں آیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ جو بھی تم ایکشن کرو گے، جو بھی کام کرو گے، اس سے پہلے اگر تم بسم اللہ کر لیتے ہو تو وہ ہر کام کے لیے ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہر کام کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے میں نے کیا کیا آپ کو معنی بتائے باقی، کہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی، اللہ کی مدد کے ساتھ بھی، برکت کے لیے بھی، قبولیت کے لیے بھی، اور اس کو ہمیں ہر موقع پر پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ جڑ کٹا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی عادت بنانی ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کرنی ہے، ہر اچھے کام سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کب بسم اللہ پڑھنی ہے؟ تو بسم اللہ ہمیں پڑھنی ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، جیسے کہ قرآن پر لکھا ہی ہوتا ہے۔ آج آپ نے جو میں نے آپ کو PDF بھیجی تھی اس کو آپ نکلوا لیں اور اس کا لفظی ترجمہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ جیسے بسمی ہے تو با من ساتھ لکھیں اور اسم مانے نام لکھیں، اللہ اللہ، اور رحمان بہت مہربان، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا۔ تو اس کو فل کر لیں آپ، اس کے جو کالمز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کشتی پہ سوار ہوتے وقت نوح علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن میں دیکھیں گے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کبھی کسی بھی سواری پہ سوار ہوں، چاہے وہ کار ہو، بائک ہو، رکشہ ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمیں سواری پر سوار ہونے کے ساتھ ہی کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ کر ہی سوار ہونا چاہیے۔ اسی طرح خط لکھتے وقت بھی جو ہے وہ بسم اللہ، سلیمان علیہ السلام کا ہم جب واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس میں ہم دیکھیں گے انہوں نے بسم اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ خط لکھا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے تعلق سے پہلے کوئی دم کرتے وقت، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کا دم کرتے تھے تو اب کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ یرقیک من کل شیء یعوذیک، تو یہ بسم اللہ اس میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت بھی بسم اللہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم بسم اللہ کر کے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان آ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر ہم کھانا بسم اللہ کر کے نہیں کھاتے ہیں تو اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو، اور ہر وہ کھانا شیطان حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت ایک کام اور بھی ہے کہ آپ کو سلام بھی کرنا چاہیے، چاہے سلام کوئی گھر میں ہو یا کوئی گھر میں نہیں ہو۔ اسی طرح وضو کرتے وقت بھی بسم اللہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح دروازہ بند کرتے وقت بھی بسم اللہ کرنی چاہیے۔ جو دروازہ ہم بسم اللہ کر کے بند کرتے ہیں تو شیطان اس کو نہیں کھول سکتے۔ ہمیں بہت ڈر لگا رہتا ہے ہمارے یہاں چوری نہ ہو جائے، کوئی ایسا شخص نہ آ جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ کر کے دروازے کو بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بجھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اب چراغ تو ہے نہیں، لیکن تو ہم کیا کریں گے؟ لائٹ آف کرتے وقت۔ اسی طرح مشک کا منہ بند کرتے وقت، تو ہم پانی کی بوٹل بند کر رہے ہوں یا پھر واٹر کولر بند کر رہے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہو جو پانی کا برتن ہو اس کو بند کریں تو بھی بسم اللہ کر کے کریں۔ اسی طرح برتنوں کو ڈھانپتے وقت بھی بسم اللہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کہیں درد بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی جو دعا ہے اس میں بھی 3 بار بسم اللہ کر کے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جس جگہ درد ہو، اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ والی دعا میں نے آپ لوگوں کو PDF بھیج دی ہے، اس میں انشاءاللہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت بسم اللہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تب بھی بسم اللہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح جانوروں کو ذبح کرتے وقت، اور اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بھی بسم اللہ سے ہی دعائیں کافی ساری ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی دعا ہے اور کافی ساری۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر معمول سے، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ کیوں ہر کام سے پہلے کریں؟ نمبر 1 کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیں گے تو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا کہ میں یہ کام اللہ کو حاضر ناظر کر کے کر رہی ہوں، اللہ کا ساتھ سے کر رہی ہوں، تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان غلط کام سے رک جائے گا۔ جب ہماری عادت ہوگی ہر ٹائم بسم اللہ کرنے کی تو ہم بسم اللہ کہہ کے چوری تو نہیں کرے گا، بسم اللہ کہہ کے شراب تو نہیں پی سکتا، بسم اللہ کر کے ہم غیبت تو نہیں کریں گے، تو غلط کاموں سے بسم اللہ ہمیں روکے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، میں نے بتایا نا کہ مدد کے بھی اس میں معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح برکت اللہ تعالیٰ کی شامل ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح ہماری بے بسی کا اظہار ہے اس میں کہ اللہ میں بے بس ہوں،
میرا کوئی کام تیرے بنا نہیں چل سکتا، میں تیرے بغیر بے بس ہوں، یعنی کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں تیرے نام کے ساتھ ہی کر رہی ہوں، مالک میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں، اللہ میں تیرے اس کو میں تیرے نام کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اسی طرح میں نے جیسے بھی بتایا کہ اللہ میرا اس کام کو قبول بھی کر لے، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے ہمارے گھر کے کام ہو، ہم روزمرہ کے کام کر رہے ہیں تو اس پر بھی ہمیں اجر ہے، ہم گھر میں کھانے بنا رہے ہیں، مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر بچوں کو اپنے دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ کا نام کو بھی بلند کرتے ہیں، تو اللہ کا نام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کو شروع کرنا ہے۔ اب اسم کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسم ہوتا ہے نام، ٹھیک ہے، نام کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ۔ اللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ نام ایسا ہے کہ قرآن میں بھی بار بار آیا ہے، سب سے زیادہ بار لگ بھگ 3500 بار آیا ہے یہ نام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اس جیسا کوئی نام نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم نے اس کا کوئی ہم نام سنا ہے؟ جانتے ہو اس کے کسی ہم نام کو؟ یعنی کہ اللہ کسی بھی معبود کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ جو ہے ایک رائے اس میں یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی روٹ سے ڈرائیو نہیں ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی جو ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ الگ الگ روٹ سے بھی نکلا ہے جس کے الگ الگ معنی بنتے ہیں۔ آئیے اس کے کچھ معنوں پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی تعارف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، کیونکہ ہم اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ہم اس اپنی زبان کو، ایک کسی کا قول ہے بزرگ کا کہ اگر میں اپنی زبان کو ہزاروں بار بھی مشک عنبر سے دھو لوں تو اس نام کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو میری کیا اوقات ہے، میں آپ کو کیا اس کے بارے میں بتا سکوں گی، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا ہستی ہے۔ ہم اللہ کو اللہ جانتے ہیں، اپنا معبود جانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ الہ ہے، بے شک اللہ الہ ہے، لیکن تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ جس کی ہمیں جتنی پہچان ہوتی ہے نا اتنی ہی اس سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کی محبت بھی اتنی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ایک مطلب ہے الالہ، الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی طرف انتہائی محبت اور عظمت کے ساتھ مائل ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہے ملجا۔ ملجا کہتے ہیں جس کی پناہ لی جائے، وہ ذات جس کے پاس سکون حاصل کیا جائے، جس کے پاس جا کر ہر دکھ، ہر غم، ہر گھبراہٹ، ہر بے چینی ختم ہو جائے، وہ ذات ہے اللہ کی ذات، ٹھیک ہے۔ تو ملجا کا مطلب کیا ہے؟ جس کی پناہ لی جائے۔ ہم دعا میں ہی پڑھتے ہیں لا ملجا ولا ملجا، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا ایک جو معنی ہے وہ ہے ولیحہ سے، واو لام ہا سے، یعنی کہ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر عقل حیران رہ جائے، امیزڈ ہو جائے انسان کہ واو، یعنی کہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو ہماری نظریں دیکھ سکیں، کوئی بھی نہیں ہے زمین پر، کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار نصیب ہو۔ تو اللہ کو ہم، لیکن صرف اللہ کی کائنات کو دیکھ کر، صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر، یہ زمین اور آسمان اور چرند اور پرند اور کیڑے مکوڑے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ کر انسان امیزڈ ہو جاتا ہے۔ یہ جو سائنٹسٹ ہے نا، یہ اللہ کی کریشن کو دیکھ کر کہتے ہیں واو کتنی اچھی کریشن ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مطلب یہ جو کائنات کی ہے، اس کی وسعت، اس کی بڑائی، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن کیا ہے، کریٹر کو نہیں مانتے۔ یہی فرق ہے مومن میں اور بنا ایمان والے میں۔ بہرحال تو وہ ذات جس کے بارے میں سن کر، جیسے کہ اللہ سمیع ہے تو وہ کیسے سنتا ہے؟ ایک ساتھ سب کی باتیں سن لیتا ہے، ہر کسی کی سن لیتا ہے۔ وہ العلیم ہے تو وہ کیسے ہر کسی کے بارے میں جانتا ہے؟
یعنی کہ زمین کے اندر ایک دانہ بھی ہے تو اس کو پتہ ہے، ایک ایک کون کون سی مادائیں حاملہ ہیں، کون سا پتا گرے گا، ہر چیز کا اس کو علم ہے، نہ کہ انسانوں کا بلکہ اس کو اپنی ہر مخلوق کا علم ہے۔ تو یہ تمام باتیں کیا کرتی ہیں، ہمیں امیزڈ کر دیتی ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ اور کون امیزڈ ہوگا، یہ بتائیے، ایک سوال ہے، امیزڈ ہوگا کون؟ جو اللہ کے بارے میں جانے گا نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ہے تاکہ ہماری بھی عقلیں دنگ ہو جائیں اس کی، جب ہم صفات کو پڑھیں، ہم جب اس کے کلمات کو پڑھیں، اس کی کرامات کو پڑھیں کہ کیسے اس نے اتنی بڑی جو ہے وہ زمین اور آسمان اور سب کچھ بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے، انسان امیزڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک معنی اس میں ہوتا ہے بلندی کا، یعنی کہ اللہ کا جو نام ہے اس کا ایک معنی کیا ہے، بلند، یعنی کہ اللہ خود بھی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی بلندی عطا کرتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو اس کے نام کو بلند کرنے میں لگتا ہے اللہ اس کو بھی بلندی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو پکارا جائے گا، کہاں ہیں اہل القرآن، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صف میں شامل فرما دے، آمین رب العالمین۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہے محبوب کا۔ عربی میں جو محبت ہے اس کے لیے 14 جو ہیں وہ لیولز آتے ہیں، الگ الگ الفاظ آتے ہیں، جس میں جو اس کا ٹاپ کا ہے وہ تو دیوانے پن کا ہے، لیکن اس سے ایک نیچے کا جو لیول ہے وہ ہے الولا، وہ محبت مطلب جس کی دوری انسان کو بے چین کر دے، اور جس سے ملے تو انسان خوشی سے بھر جائے، جسے پا کر انسان خوشی، غم، دکھ، تکلیف، بھوک، پیاس، دنیا کی لذتوں کو بھول جائے۔ یہ ہے اللہ کہ جب وہ مل جاتا ہے، جب انسان اس کو پا لیتا ہے تو وہ ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہوتا ہے چھپ جانے والا، لاہی یلوہو سے آتا ہے لیاہن، یعنی کہ پردے میں جو ہے پردے میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حدید آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ پوشیدہ بھی ہے۔ حقیقت تو اصل میں یہی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تبھی تو ہم مستیاں کر رہے ہیں، تبھی تو ہم من موجیاں کر رہے ہیں، تبھی تو ہم اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ایک معنی ہے معبود کا، اللہ کا نام کا معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اور کیوں کی جائے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، لیکن کیوں کی جائے، اس کی عبادت کیوں کی جائے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ کوئی ہم سے اگر پوچھے کہ کیوں کی جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہر کمال صفت صرف اور صرف اسی کی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو ایسا ہو جو کبھی مرتا نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جو الحی القیوم ہو، کوئی ایسا نہیں جس کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہو، کوئی ایسا نہیں جس کو بھوک نہیں لگتی ہو، کوئی ایسا نہیں جس کو پیاس نہیں لگتی ہو، کوئی ایسا نہیں جس کو جو فانی نہ ہو، جس کو فنا نہ ہونا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معنی۔ اس کے بعد آتے ہیں الرحمن پر۔ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے۔ فعلان عربی میں کچھ وزن ہوتے ہیں، کچھ جیسے رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں نا، ملتے جلتے، جیسے ہم نے پڑھا تھا قرآن، رحمان، شیطان، ان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ میں الف نون آتا ہے۔ اسی طرح جوعان، غضبان، اچھان، تو یہ اس میں جیسے جوعان بہت زیادہ بھوکا، غضبان بہت زیادہ غصے میں، اچھان بہت زیادہ پیاسا ہے نا، قرآن بہت زیادہ پڑھے جانے والا، شیطان بہت زیادہ دور اللہ کی رحمت سے۔ تو جس میں بھی الف نون آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، بہت شدت آ جاتی ہے، بہت زیادتی آ جاتی ہے، یعنی کہ جو رحمان ہے نا وہ رحم میں بہت زیادہ ہے، رحم میں، نرمی میں، مہربانی میں، احسان میں، کسی کو فائدہ دینے میں، انتہا سے زیادہ محبت کرنے میں، کسی کا دھیان رکھنے میں۔ اور علماء کہتے ہیں جیسے اللہ کا نام کسی کا نام نہیں ہے، اسی طرح اور رحمان بھی کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آتا بھی ہے کہ اس کو رحمان کہو یا اس کو اللہ کہو یا اس کو رحمان کہو، تو یعنی کہ اللہ اور رحمان اسی کے ہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ بھی اتار دی کہ الرحمن، سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کا تعارف بھی ہے۔
کہ اللہ رحمان کیسا ہے، اس میں کیا کیا صفات ہیں. اور قرآن میں جیسے میں نے بتایا کہ آتا ہے اللہ کہو یا رحمان کہو، سارے اسماء الحسنی اسی کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب نام ہیں وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن. اس لیے رحمان نام کبھی نہیں لینا چاہیے، اور کسی کا نام عبد الرحمن بھی ہو تو اس کو رحمان نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے. عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن اللہ کا رحمان کا بندہ. یہ دونوں ہی مطلب اللہ اور رحمان دونوں ہی نام آ گئے، یہ بہت محبوب نام ہے اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح جو ہے رحمان میں بہت وسعت ہے، مبالغہ ہے. اور یہ جو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو رحمان میں جو آتی ہے نا، جو میں بتا رہی ہوں آپ کو بہت زیادہ مبالغہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں نازل فرمایا ہے اور اس کو سب میں بانٹ دیا ہے. اور وہ صرف ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے انسان سے محبت کر رہا ہے، جانور سے محبت کر رہا ہے. ایک درندہ بھی اپنے بچے کو پھاڑ کر نہیں کھا جاتا، وہ بھی اس کو چاٹتا ہے، چومتا ہے، دودھ پلاتا ہے اپنے بچے کو. ایک شیرنی بھی اپنے بچے کو نہیں پھاڑ کے کھاتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف اور صرف ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے. ابھی 99 حصے اس کے پاس ہیں جس سے وہ کیا کرے گا؟ آخرت میں مومنوں پر رحم کرے گا، اور وہ الرحیم کی صفات میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لازم کر لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر بھاری ہے. ان رحمتی غلبت غضبی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ بے شک اس کی میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر کری ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز کوئی لازم نہیں کر سکتا. تو رحمان جو ہے اس میں کیا ہے؟ انکنڈیشنل ہے. اس کی رحمت کیسی ہے؟ ہر کسی پر ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ شکر کرنے والا ہے، چاہے وہ ناشکر ہے، چاہے وہ عبادت کرنے والا ہے، چاہے وہ منہ پھیرنے والا ہے. جب بارش برستی ہے تو وہ یہ سوچ کے نہیں برستی ہے کہ میں صرف مومنوں کے گھروں پہ برسوں یا صرف ان لوگوں پہ برسوں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، بلکہ وہ کس پر برستی ہے؟ شکر گزاروں پر بھی برستی ہے اور ناشکروں پر بھی برستی ہے. لیکن جو رحیم ہے، رحیم میں جو ہے وہ اچھا ایک چیز ابھی اور رہ گئی اس میں کہ رحمان، جب ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کی پہلی ہی صفت ہم الرحمان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور رحمان علم القرآن. تو یہ رحمان کا رحم ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں. رحمان کی صفت سورہ رحمان میں جو پہلی آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے میں کچھ اور کہہ رہی تھی. تو الرحیم میں اب کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، الرحیم میں جو ہے مبالغہ ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے. اور رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کا مطلب میں جو ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا نا، رحمان جو ہے وہ کس پر ہے؟ فعلان. آن اس میں جو ہے آپ کو اس صیغے میں آپ کو ملے گی ساؤنڈ جو ہے الف نون کی. اسی طرح رحیم تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعیل. اسی طرح علیم، عظیم، یہ والے جو ورڈ ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. عظیم، حکیم، یہ سارے فعیل کے وزن پہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے تسلسل، یعنی کہ مستقل اپنے خاص بندوں پر وہ بار بار رحم کرتا ہے، بار بار رحم کرتا ہے. اور قیامت کے دن یعنی کہ آخرت میں وہ خصوصاً، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی 99 جو ہیں اس کے پاس اس کی رحمت کے حصے ہیں جس سے وہ اپنے مومن بندوں پر رحم کرے گا. اور ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس میں جو ہے وہی بندہ جائے گا جس پر اللہ اپنا رحم کرے گا. اعمالوں سے نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں. یعنی کہ اللہ کی رحمت سے ہی بندے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اور ویسے بھی ہمارے اعمال اس لائق ہیں بھی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی میں عدل پر اور انصاف پر آ جائے تو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو وہ جنت میں جا سکے. تو یہ اللہ کا رحم ہی ہوگا جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پردہ پوشی کر دے گا. اللہ تو ہمارے گناہوں کی اس دن پردہ پوشی کر دینا اور ہمیں جنت میں داخل فرمانا. تو رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، تسلسل کا معنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خاص بندوں کے لیے بھی آتا ہے، اس میں جو ڈفرینس ہے. اسی طرح جو ہے وہ سورے ہمارے جو قرآن میں پوری ہیں وہ کتنی 114 صورتیں ہیں. اور 114 صورتوں میں
قرآن میں 114 بار ہی بسم اللہ آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ میں نہیں آیا، وہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا وہ انشاءاللہ جب ہم وہاں جائیں گے تو اس پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کون سی سورہ میں پھر 2 بار آیا ہے؟ تو سورہ نمل میں شروع میں بھی جیسے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 20 میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سلیمان علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے جو ہے وہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی قرآن کی ایسی سورہ ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے، تو وہ ہے سورہ نمل، اور کون سی قرآن کی ایسی سورہ ہے جس میں بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہے سورہ التوبہ۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا محاسبہ ہم کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی ہے، اور اسی طرح بچوں کو فیڈ کراتے وقت، بچوں کو پلاتے وقت، ان کے منہ میں فیڈر دیتے وقت، ان کے منہ میں نوالا دیتے وقت کیا کرنا ہے، انہیں بسم اللہ کہہ کے دینا ہے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت، کپڑے بدلتے وقت کی دعائیں سب زیادہ تر بسم اللہ سے اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جائز کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، اور ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ کریں گے تو اللہ آپ کو اپنے نام کی برکت سے روک لے گا، آپ کو فوراً خیال آئے گا ارے میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ اسی طرح اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ میں کیا ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرتی ہوں، تو اس بسم اللہ کو محسوس بھی کرتی ہوں، یعنی کہ بسم اللہ تو الحمدللہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں بسم اللہ اٹھتے بیٹھتے۔ اور ایک لیڈی سے میں ملی تھی ایک، وہ تو اتنا اس قدر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اٹھ رہی تھیں تو بسم اللہ، بیٹھ رہی تھیں تو بسم اللہ، ادھر کو جا رہی تھیں تو بسم اللہ، کچھ اٹھا رہی تھیں تو بسم اللہ، کچھ رکھ رہی تھیں تو بسم اللہ۔ اور مجھے ان کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میں نے کہا یہ کتنی بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے، مطلب جب کہ ان کو دین کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایسا نوازتا ہے الحمدللہ کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ بھی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی اسی طرح عادت ہو جائے کہ ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہر بات جب شروع کریں، ہر کام شروع کریں تو کیسے کریں، بسم اللہ کے ساتھ کریں، اور ساتھ ساتھ اس کو محسوس بھی کریں۔ اس بسم اللہ کو صرف زبانی کلامی نہ کریں بلکہ اس کو محسوس کریں۔ اس میں کیا محسوس کریں؟ یہی چیزیں محسوس کریں کہ اللہ میں بڑی بے بس ہوں، میں تیرے نام کے علاوہ میرا کام نہیں چلتا، اللہ تیرے ذکر کے بغیر، تیری یاد کے بغیر میں کچھ نہیں کرتی، اے اللہ میرے اس کام میں برکتیں بھر دے، اے اللہ تو میرے اس کام کو قبول کر لی۔ تمام معنوں کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کریں گے۔ تو آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے، جو آپ کو پریکٹس کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ اور بسم اللہ ان دونوں کی خوب ساری پریکٹس کرنی ہے، بار بار موقع پر اٹھتے بیٹھتے جہاں جہاں ہمیں بسم اللہ کرنی ہے وہاں بسم اللہ کریں گے، جہاں تعوذ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہاں یہ پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ کیا کریں گے، اس کو جو ہے وہ سبق کو بھی سنانا ہے۔ اور سبق میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتی ہوں، با مینس ساتھ، اسم مینس نام، اللہ اللہ، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کل کے سبق میں بہت سے لوگوں نے اللہ کے نام کے ساتھ جو تھا وہ اعوذ میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ کہہ رہے تھے، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے۔ تو ہم یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں آپ کو بس ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سبق سنانا ہے، جس سے آپ کو عربی کی جو لینگویج ہے وہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس میں جیسے اس میں اسم آیا تو اسم کا میننگ ہوتا ہے بسمی ہے نا، بسمی میں باسات اسم نے نام، لیکن وہاں پر اسم نہیں آیا، وہاں باللہ ہے، اعوذ باللہ، تو باللہ ساتھ اللہ، صرف اتنا ہی سنانا تھا، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی آپ آگے جس نے نہیں سنایا ہے وہ بھی سنا دیں، اور آج کا سبق بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنا دیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے اور استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ میرے سسر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے اوپر رکھے، اور اللہ سب کے گھر میں بڑوں کا سایہ رکھے اور ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔